हसन नाज़रीन कराम, जो आज मुल्क की सूरत हाल है जो तकाजा करती है इस बात का कि अभी गौर करें, गहराई के साथ इसमें जाके देखें कि नक्शा क्या बनता है। सबसे जो सामने का मामला है आज जो चल रहा है वो हमजा शहबाज का हल्फ उठाना है। ये पंजाब में क्या हुआ है, पार्लियामेंट में और अदलिया में क्या कोई मुहाज़र आई थी, गवर्नर के इख्तियारात, सदर के इख्तियारात, उस पर दफाफाज का इनफाज, फिर उसको विड्रॉ करना, फिर मामले को आगे लेकर चलना, फिर काबीना का दोबारा हलफ उठाना, पुरानी काबीना का, बुज़दार साहब की काबीना का हलफ उठाना और परवेज़ इलाही का बयान देना। आखिर इतना ये मामला तूल क्यों खींचता जा रहा था, क्या मसला था, क्या सूरत हाल थी, इस वक्त कानूनी हैसियत क्या है, क्या अहमियत है, क्या नक्शा है, सब बात गुफ्तगू करेंगे और ये देखेंगे कि इसका हमारी सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है। एक जो कल वाक़या हुआ था, परसों वाक़या हुआ था खाना रोज़ा रसूल के सामने, उस पर तो हम गुफ्तगू करते भी रहते हैं, करते भी रहेंगे। ये तो ज़िंदगी भर का दुख है, इसका इजहार होता रहेगा और मेरे ख्याल में इसमें पार्टियों से हट कर भी अपने मौक़िफ़ का बड़ी खुलकर इजहार किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आज की सूरत हाल पर, जिसने बिल्कुल एक माह से तकरीबन पूरे पंजाब को जो है मुंजमद करके रख दिया था। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब हैं, हमारे मुमताज़ तजिया नगार, इस वक्त गाँव में मौजूद हैं, फसलों की कटाई के काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। और उनके साथ आलिया हमजा साहबा हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत ही मुमताज़ कारकुन है और बहुत खुलकर बात करती हैं जी। तीसरे हमारे साथ हमेशा की तरह कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, जो मुमताज़ कानूनदान भी हैं, सेनेटर हैं और JUI से जिनका ताल्लुक़ है जी। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले मैं बात आपसे शुरू करता हूँ, ये जो आज हलफ उठा लिया हमजा ने आप, लेकिन जो पूरा नक्शा बना ये लगता क्या है? लगता था कि शायद पंजाब में हुकूमत बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो गया, कोई गैर कानूनी काम हो गया है, क्या क्या लगता था आपको? सर, ये जो एक पार्टी है उसने फैसला किया है कि उसने आइन के तकाजों को पूरा नहीं करा और जो आइन के तहत जो ओहदे हैं उनके पास और जिस पे उन्होंने हलफ उठाया हुआ है आइन के तहत, अगर वो आइन के तहत अपने हलफ को एक दफा फिर पढ़ लें आज किसी फारग वक्त में, तो उस हलफ के जो आखिरी 2 पैराग्राफ्स होते हैं उसको पढ़ना बहुत लाजमी और जरूरी है। शायद वो एक पार्टी की खिदमत गुजारी कर रहे हैं, आइन की खिदमत गुजारी नहीं कर रहे। और ये कुछ आइनी ओहदे हैं जिसमें हलफ के अंदर आखिर में कुछ ऐसी बात का तयन किया गया है जिसका तर्जुमा यही बनता है कि वो पार्टी की वाबस्तगियों से बालातर होके आईन पाकिस्तान के तहत जो जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं उनको ईमानदारी से अदा करें। और ये हलफ जो है वो उठाते वक्त अपने रब को और अपने गवाह बनाते हैं। तो यहाँ पर का जो क्राइसिस है वो क्राइसिस ये शुरू हुआ वफाकी हुकूमत से, जब वहाँ पे डिप्टी स्पीकर ने और स्पीकर ने अपने आइन की खिलाफ वर्जी की, खुले आम की, और ये सूरत हाल पैदा कर दी। पाकिस्तान की तारीख में एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस करवाया कि अदालतें रात को 12 बजे क्यों खुली। तो वो लफ्ज जन्म लिया उस दिन जब एक अदालत का फैसला था जिसको रात 12 बजे मुकम्मल होना था, और पाकिस्तान पूरा गवाह है कि जिस आदमी की ये जिम्मेदारी थी आईनी तौर पे, वो उस आईनी जिम्मेदारी को पूरा करने को तैयार नहीं था। वो बार बार अपने पार्टी लीडर की तरफ जाता था और वापस आता था। तो फिर रास्ता क्या रह गया था? रास्ता ये रह गया था कि अदालत आलिया का जो हुक्म था उसकी अगर तौहीन होती तो फिर उसके लिए प्रोसीड करने के लिए अदालत का होना जरूरी था। यही सूरत हाल पंजाब में हुई। अब मुझे बताएं कि पंजाब में 1 अप्रैल को, इससे पहले कहानी का हिस्सा ये है कि अपना एक बाप बेटा मिलने के लिए गए प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा किया कि ये जो बुज़दार साहब बैठे हैं हमें इनका इस्तीफा चाहिए। बुज़दार साहब का इस्तीफा उनको पेश कर दिया गया और उस वक्त एक टेक्निकल पॉइंट रेज किया गया कि बुज़दार साहब ने ये जो इस्तीफा है ये प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा, ये गवर्नर को लिख के भेजना चाहिए। उस वक्त गवर्नर यहाँ पे सरवर साहब थे। फिर अगले दिन आगे गवर्नर सरवर साहब की भी छुट्टी करा के एक नया गवर्नर लगा दिया गया। 1 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन कर दिया गया कि बुज़दार साहब का इस्तीफा मंजूर हो गया है और नए वजीर आला आने तक वो काम जारी रखेंगे। और ये भी आइन में लिखा हुआ है। आइन कहता है कि जब एक आदमी के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाए
تو اگلے پرائم منسٹر کے آنے تک وہی کام کرے گا, اور سیم از اپلیکیبل فار دی پنجاب گورنمنٹ. پھر اس پہ عمل ہوا. اب بڑے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس آدمی کو آج کابینہ سے حلف اٹھایا گیا وہ آدمی پنجاب کا کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ تو تھا, لیکن بڑے مزے کی بات ہے یہ کہنا کہ میں نے اس کا استعفیٰ منظور نہیں کیا. تو یہ انٹرسٹنگ بات ہے, ریکارڈ پہ ہے, ریکارڈ کا حصہ رہے گی کہ اس آدمی نے جس کا نام بزدار ہے, اس نے ایک نئے امیدوار جو کنٹیسٹ کرنا چاہ رہے تھے پرویز الہی صاحب, اس کے کاغذات نامزدگی پہ دستخط کیے. تو کس حیثیت میں دستخط کیے؟ جب ہی واز ناٹ دی چیف منسٹر اینڈ ہی واز نومینیٹنگ اور سائننگ دی پیپر آف دی ادر کینڈیڈیٹ. اوکے, اچھا آج ایک نیا ڈرامہ شروع کیا کہ یہ حلف ہو گیا اور کیبنٹ بلا لے گی. دیکھیں اگر فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہیں پر کہ اس ملک کو آئین کے تابع نہیں چلانا, تو یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی, کیونکہ جب آئین کے کرائسس ایسے ہوتے ہیں. اور یہ پاکستان افتخار صاحب آپ کی بات بہت تفصیل سے آ گئی. میں اب آپ سے دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ مجھے کئی چپتے ہوئے سوالات آپ سے کرنے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر عالیہ حمزہ صاحب آپ کو شامل کریں. تحریک انصاف کا موقع بھی ہمارے سامنے آئے کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں. جی عالیہ صاحب کیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو میر صاحب. میر صاحب میں تو صرف اتنا کہوں گی کیا خوبصورت آئین کی تشریح بتائی گئی ہے مجھے. بالکل ایک اکثریت جماعت کو نکال کر وہاں پر اقلیتی جماعت کو مسلط کر دیا جائے. وہاں سے وہاں کے جو گلو بٹ ہیں وہ داخل ہو جائے نیشنل وہ پنجاب اسمبلی کے اندر. مہمان گیلری سے خود ساختہ انتخاب کیا جائے اور ایک عبوری ضمانت کے اوپر ایک مطلوب شخص کو گورنر ہاؤس کے گراؤنڈ پر قبضہ کر کے ایک نجی تقریب میں حلف اٹھا کر وزیر اعلیٰ کے احلفانہ شروع کر دیں تو کون اس کو آئین کی بالادستی کہے گا. میں تو صرف اتنا کہوں گی کہ کیا اس سپیڈ سے کبھی آپ نے اب عدالتوں کا فیصلہ آ گیا ہے نا جی, وہ عدالتیں الیکشن کو بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ حلف کو بھی اب حکم دے رہی ہیں, تو پھر اس پہ کیا. میں بالکل میں اسی لیے آ رہی ہوں نا. عدالتیں یہ وہی عدالتیں ہیں بصد احترام جو اربوں کی کرپشن میں 1 سال تک فرد جرم تو عائد کر نہیں سکیں, لیکن انہوں نے ملزموں کو وزیر اعلیٰ حلف دینے کی خاطر ایک ہی دن میں کیس ایک ہی رات میں ان کے حق میں فیصلے کر دیے. اور ہمیں جو یہ کہتے تھے کہ 24 گھنٹے عدالتیں انصاف دینے کے لیے کھلی رہتی ہیں, جب رات 11 بجے ہم انصاف لینے ان کے دروازے پر دستک دے رہے تھے تو کہاں تھی وہ عدالتیں. وہ تو عدالت کھلی, عدالت میں آپ کی درخواست انٹرٹین کر لی. ایک سیکنڈ میں بڑی آپ غلط بیانی سے کام نہ لینا. مجھے آئین کا بھی اتنا ہی پتا ہے. ایک منٹ کی بات سن لیں, ان کی بات سن لیں. ابھی غلط بیانی سے کام نہ لیں, جو مرضی کریں غلط بیانی سے کام نہ کامران صاحب اپنی باری پر بات کریں. میں بڑے آرام سے باری پر غلط بیانی نہیں سنی جا سکتی, غلط بیانی کی اجازت نہیں ہو سکتی. ٹھیک, ایک بات سن لیں, ان کی بات پوری سن لیں. مجھے پتا ہے ابھی کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کرنی ہے. نہیں دیکھیں میں اپنی باری پر فیصلہ کروں گی, اپنی باری پر بات کریں گے. غلط بیانی نہ کیجیے, باقی جو مرضی کیجیے. جی میں جو مرضی کروں جی, میرا اپنا حق ہے, آزادی رائے ہے. اچھا افتخار صاحب ایک منٹ کو بات کر لینے دیں, پھر ہم بھی بیٹھے ہیں, سب بیٹھے ہیں. کو ٹائم ٹیبل دے کر کس ٹائم پر مطلب انوکھا لاڈلا یہاں پر پنجاب مانگ رہا تھا اور اس کی پلیٹ کے اندر پنجاب سیٹ سے اس کے پاس 197 سیٹ تھی. میرا پورا پنجاب اس کے حوالے کر دیا جائے, میرے پورے پنجاب کے اوپر ایک اقلیتی پارٹی کو مسلط کر دیا جائے. کون سا آئین اور قانون؟ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ عدالت عظمیٰ یا عدالت عالیہ پارلیمنٹ سے بڑھ کے نہیں ہے. پارلیمنٹ کی اپنی پاکستان کے تابع عدالتیں. عدالت کوئی افتخار صاحب ان کی بات سن لیں ذرا. آف دا عدالت ہے سر. ایک سیکنڈ میں ذرا ان کو سارے کے سارے آرٹیکلز بتا دوں. ابھی بھی اس میں فائدہ نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ کر رہی ہے آپ کی پارٹی وہ ٹھیک کر رہی ہے. پرویز الہی جو تھا وہ بھی وزیر اعلیٰ نہیں تھا, بلکہ اب تو بزدار ہی وزیر اعلیٰ ہے, اور پرویز الہی نے جو کچھ اسمبلی میں کیا وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے ساتھ 197 ووٹر نہیں تھے, یہ کہنا چاہ رہی ہے نا. میرا ایک چھوٹی سی اس کے اندر ہے. ہم ایک بات کیوں بھول رہے ہیں؟ ہم ایک بات یہ بھول رہے ہیں کہ بزدار کے استعفے میں تکنیکی جو
غلطی نکالی گئی تھی وہ پی ٹی آئی نے نہیں نکالی تھی, وہ پی ایم ایل این اپنی پلی کے اندر لے وہ ٹھیک ہے, اس کے بعد استعفیٰ منظور کر لیا گیا, بزدار صاحب نے نئے وزیر اعلیٰ کو دستخط کر دیے. دیکھیں آپ انہی کی پٹیشن نکال لیں, پی ایم ایل این کی انہی کی پٹیشن کے لحاظ سے تکنیکی غلطیاں نکالی گئی تھیں, اور انہوں نے یہ کہا تھا جب ایک وزیر اعلیٰ کا ریزائن ہوا ہی نہیں ہے تو نہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کوئی اوقات ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی طرف ہم دوبارہ آتے ہیں. سینیٹر کامرہ مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قانون دان بھی ہیں, وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ کی کیا رائے ہے اس پوری صورتحال پہ. ہلو جی کامرہ مرتضیٰ صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس پوری صورتحال پہ. آپ نے سنا, افتخار صاحب کو بھی سنا اور عالیہ صاحبہ کو بھی سنا, آپ کیا کہتے ہیں صورتحال پہ؟ عجیب کنفیوز ہے پوری قوم. اس صورتحال میں کوئی افسوس ہی کر سکتا ہے, یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی اس طرح سے نہیں کر سکتی جس طرح سے تحریک انصاف نے گزشتہ دنوں سے کیا ہوا, یا کوئی پولیٹیکل ورکر اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے وہ کر رہا ہے. یہ سارا ایپیسوڈ شروع ہوا سوری صاحب سے, اور سوری صاحب نے جو کیا وہ میرے خیال ہے دنیا کو ہنسانے کے لیے جو ہے, وہ پوری دنیا کو ہنسانے کے لیے یہ بہت کافی ہے. جس طرح سے انہوں نے فروغ کیا اجلاس کو, جس طرح سے جو حرکت کی, پھر اس کے بعد جب عدالتی فیصلے آ گئے, پھر اس کو جو ہے نا جس طرح سے لنگران کیا, اور پھر مطلب اس حد تک گئے کہ ملک میں خدا نخواستہ جو ہے نا وہ خانہ جنگی کی صورتحال بھی پیدا ہو سکتی تھی, جو کچھ انہوں نے کیا. اور اس کے بعد پنجاب میں گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً جو ہے یہ سی ایم صاحب نہیں تھے, پیرالائز کیا ہوا تھا انہوں نے. تو عدالت اور کیا کرتی, عدالت اس کے علاوہ کوئی اور آپشن انہوں نے عدالتوں کے لیے چھوڑ دیا تھا. عدالتوں بھی یہ گلا کرتے ہیں, تو گزشتہ 3.5 سال میں حکومت کس کی تھی ویسے بائی دی وے, سارا کچھ تو ان کی مدد سے معاملات چلتے رہے. 3.5 سال تک یہ عدالتیں ٹھیک بھی تھیں, اس وقت بھی ٹھیک تھیں جب میاں نواز شریف کے اوپر جو نا وہ نگران جج بھی لگ گئے, ان کو جو نا وہ اقامے کی بجائے کسی اور چیز پہ, اپنا پنامے کی بجائے اقامے پہ نکال دیا گیا, اس وقت بھی ٹھیک تھا. جب ان کو جو ان کے غبارے میں ہوا بھر دی تھی اسٹیبلشمنٹ نے, اس وقت بھی ٹھیک تھا. جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی تو پھر وہ جانور ہو گئی, اس وقت پھر ٹھیک نہیں رہی. تو یہ جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ دنیا کی کسی جمہوریت میں مجھے کم از کم یاد نہیں ہے کہ اس طرح سے ہوا ہو. اس پہ اب بھی وقت ہے کہ شاید اس پہ سوری کر کے جان چھڑایا جا سکتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کم از کم ایک منیمم اس پہ کہ جی ٹھیک ہے لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہے, اور ہوتا ہے جمہوریتوں میں, آپ ان سے ممکن ہے شہباز شریف سے یا یہ صوبے میں جو ہے نا آپ ان کے بیٹے حمزہ سے بہت اچھے ہوں گے, ممکن ہے یہ بات, مگر جب آپ کے ساتھ لوگ نہیں رہے تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ آپ عزت سے چھوڑ دیتے یا پھر کنٹیسٹ کرتے, اور اس کے بعد جو ہے نا کنٹیسٹ کا جو بھی نتیجہ آتا. مگر جو کچھ کیا گیا, جس طرح سے پاکستان کو نقصان دیا گیا, جس طرح سے پاکستان کے لوگوں کو نقصان دیا گیا, جس طرح سے کیاس کریٹ کیا گیا, یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف پوری دنیا میں, ہم پاکستان میں, اور پاکستان میں یہ جو ایک آدھ واحد پارٹی ہے, یہ صرف یہی لوگ کر سکتے تھے. بالکل درست بات کی آپ نے. اب اس بات کو آگے جاری رکھتے ہیں, تجزیہ کرتے ہیں, آخر تحریک انصاف کا بھی ایک موقف ہے, اس موقف کو بھی سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے والا ہے. 1 مہینہ پنجاب کا چلا گیا, چودھریوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, کیونکہ چودھریوں کی ایک وفاداری تھی, ایک عزت تھی, ایک ان کی روایت تھی, پنجاب کے حوالے سے نہیں پاکستان کے حوالے سے سیاست کا ان کا ایک انداز تھا. کیا وہ ڈیمیج نہیں ہوا, اور صرف اس کام کے لیے اتنا بڑا نقصان اٹھانا کیا اس خاندان کو زیب دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہم حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت پنجاب کی خاص صورتحال پر. ویسے تو پاکستان کی صورتحال بھی پنجاب کی صورتحال سے مختلف نہیں ہے, اور دیکھا جائے تو روزہ رسول کے واقعے کے بعد پوری ملت کی صورتحال جو ہے وہ تشویشناک بن گئی ہے. اس تمام باتوں کے باوجود ہم جو پنجاب کی بات کر رہے ہیں, افتخار صاحب میں خاص طور پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے معلوم ہے آج موسم بہت گرم ہے, اور اگر آپ کٹائی میں مصروف ہیں تو مجھے معلوم ہے کہ باہر آتے ہیں نگرانی کرتے ہوئے بھی آپ کو کتنی گرمی محسوس ہو رہی ہوگی, لیکن ہم یہاں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر بھی یہ پروگرام کرتے ہوئے بھی ایک ہیٹ محسوس کر رہے ہیں.
خاص طور پر ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا تو ایک موقف ہے جو عالیہ صاحبہ نے بھی آپ کے سامنے بیان کیا. یہ چودھریوں کے حوالے سے آپ مطلب میں خاص طور پر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور پھر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم کس طرف یعنی پنجاب خاص طور پر کس طرف جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان بھی. دیکھیے چودھریوں کے ساتھ ہمارے بہت پرانے تعلقات ہیں, بہت پرانے اور بہت رسپیکٹ کے, احترام کے, اور مجھے بہت افسوس ہے ذاتی طور پہ, اور مجھے ذاتی طور پہ افسوس ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اس عمر میں انہوں نے کیا کرائسس دیکھا. چودھری صاحب گئے لاہور سے, انہیں بلایا گیا, چودھری صاحب گارنٹر بنے ساری چیزوں میں, اور اس حد تک معاملات طے ہوئے کہ آصف علی زرداری کی موجودگی میں دعائے خیر کی گئی, اور وہیں پہ بیٹھ کے چودھری پرویز علیہ نے ان کو بتایا کہ اگر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس موو فوراً نہیں کرتے بزدار صاحب کے خلاف تو بزدار صاحب کے لیے ہمارے لیے بزدار صاحب مشکلات پیدا کریں گے. تو رات گئے یہ فیصلہ وہیں پہ ہوا, اور وہ فیصلہ خود چودھری پرویز علیہ نے کمیونیکیٹ کیا اپنے سیکرٹری کو کہ کل صبح ووٹ آف نو کانفیڈنس کی درخواست جو بزدار صاحب کے خلاف آئے گی اس کو انٹرٹین کر لیا جائے. اس حد تک کے معاملات تھے. اور پھر ان کی گاڑی جو ہے وہ بنی گالا چلی گئی. وہ کیوں گئی, کیسے گئی, تاریخ بتاتی ہے. کچھ چیزیں تاریخ میں بعد میں پتہ لگتی ہے, آج تاریخ میں بات نہیں ہو سکتی. یہ اپنا عالیہ جو کہہ رہی ہیں, عالیہ کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ سسٹم ڈریل نہیں ہو سکتا. خدا نہ خواستہ اگر کانسٹیٹیوشن سسٹم ڈریل ہو جاتا ہے تو ہم جو یہ ساری باتیں کر رہے ہیں نا, پارلیمنٹ, اخلاقیات, حقوق, فنڈامنٹل رائٹس, گورنر, چیف منسٹر, پرائم منسٹر, یہ سب پروڈکٹس ہیں آئین کی. اور اگر ہم آئین کی ہی بنیاد کو تسلیم نہیں کر رہے اور اس کے بنیادی جو سٹرکچر ہے اس میں جو دی گئی شرائط ہیں, جو قواعد و ضوابط, اگر ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے تو ہم پھر ایک ایسا ملک بن جائیں گے جو بے آئین کا ہوگا. آج جو کچھ بھی ہوا اس میں یہ طریقہ کار تھا کہ چیف سیکرٹری آف پنجاب نے ایک حکم نامہ پڑھا عدالت کا. اس حکم نامے کو پڑھنے کے بعد عدالت نے جس آدمی کی ذمہ داری لگائی تھی اس نے حلف لے لیا. اب اصولی طور پہ, قانونی طور پہ, آئینی طور پہ حمزہ شہباز چیف منسٹر آف پنجاب ہے. اگلی جو پوزیشن اس کو آنی ہے, جو اس کی اگلی مشکل ہے, اگلی مشکل پھر ان کے رویے سے آنی ہے, کیونکہ اس کی کیبنٹ کا حلف ان کے گورنر نے نہیں لینا. جب ان کی کیبنٹ کا حلف ان کا گورنر نہیں لے گا تو پھر ایک اور آئینی کرائسس پیدا ہوگا, اور ساتھ اس آئینی کرائسس کا حل پھر عدالت میں ہوگا, اور جب وہ عدالت حل دے گی تو پھر یہ ان کو عدالت کا وہ حل منظور نہیں ہوگا. اس عدالت کے اوپر جس قسم کی گفتگو یہ کر رہے ہیں یہ کریں گے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک بات. عالیہ صاحبہ دیکھیں, ایک مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے کہ بار بار عدالت میں جانا پڑتا ہے. جی وہاں قومی اسمبلی میں بھی آپ جانا پڑا, ان لوگوں کو یہاں بھی جانا پڑا. یہ کیوں کرائسس پیدا ہوتا ہے, اندر کیوں نہیں حل ہو جاتا ہے؟ یعنی کہ یہ آئین آپ کو اور طرح سمجھ کیوں آتا ہے, ان کو اور طرح سمجھ کیوں آتا ہے, کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اور دوسری بات میں چودھریوں کے بارے میں خاص طور پر, وہ آپ کی ظاہر پارٹی نہیں ہے, یعنی میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. ان کی ایک خاص وزیداری تھی, ایک خاص انداز تھا, ایک خاص اسلوب سیاست تھا. کیا اس وقت نقشہ ان کا بھی نظر آتا ہے آپ کو؟ صاحب نا, میں تھوڑی سی ٹائم لائن بیان کرنا چاہتی ہوں. ہمارے جو ڈپٹی اسپیکر تھے نا, انہوں نے ایک رولنگ دی اور اس رولنگ کو رول آؤٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ کی وہ تو طرف ایک سے. سیکنڈ میں دی نا, ایک سیکنڈ میں رولنگ دی. نہیں, ایک سیکنڈ پلیز. اب میں تھوڑا سا 2 منٹ نہیں, میری بھی اس بات کا جواب بھی دیتے جائیں نا, اس سے پہلے کہ افتخار صاحب انٹروین کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں ریکویسٹ یہ کرتی ہوں, لاجیکل گفتگو. افتخار صاحب تو خود پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں, تب عوام تک جاتی ہے. جب میں اپنا کیس بھی اسی طرح بلڈ کر سکوں, میں کسی کی بات میں چلیے آپ بیان کیجئے. جی, میرا جو ادھر ہے نا, میرا مدعا صرف ایک چھوٹا سا ہے. کیا مراسلہ دیکھا گیا تھا؟ نہیں دیکھا گیا تھا. ہم ریویو پٹیشن دوپہر کے 12 بجے لے کر گئے. اس سے کہا گیا کہ عدالتیں بند ہیں, اور 12 بجے سے پہلے توہین لگانے کے لیے جو ہوئی نہیں تھی خود ہی کھل گئی. 63A آپ کا کیسے پتا ہے توہین لگانے کے لیے کھلی ہیں؟ دیکھیں ایک سیکنڈ, میں نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ مجھے ان انٹرپٹڈ ٹائم چلیں آپ ان انٹرپٹڈ بولیں. ٹھیک ہے. 63A میں عدل جو ہے وہ عید کی چھٹیوں پہ چلا گیا, اس کی ڈیفینیشن کرتے کرتے. اب آپ آئیں پنجاب میں کیا ہوا. 177 سیٹوں والے لٹیروں نے 193 سیٹوں والے اتحاد کے 26 لوگوں کو خرید کر ہوٹلوں میں رکھا.
डिप्टी स्पीकर को खरीदा जो हमारी पार्टी के वोट पर आया था, अवाम ने उन्हें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट पर मुंतखब किया था। इतना आइन और कानून होता, रिजाइन करवाते, नए वोट लेकर आते, इलेक्ट कराते, उसके बाद चाहे ये लेकर बनते, वजीर आला भी बनते, हम इनको कॉन्ग्रेचुलेट करते। नहीं, कौमी असेंबली में तो आपकी सीटें नहीं थी ना। सिर्फ एक सेकेंड मैं कौमी असेंबली पर भी आती हूँ। पहली बार पुलिस के गुंडों को घुसाकर मेंबरान असेंबली वजीर आला के उम्मीदवार स्पीकर असेंबली पर तशद्दुद करके हॉल से निकाल दिया गया। गैलरी में खड़े होकर हमजा साहब का गैर आईनी इलेक्शन कराएगा। हमजा की कामयाबी जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कहते हैं उसका जो नोटिफिकेशन है वो पंजाब असेंबली करती है। क्या वो नोटिफिकेशन हुआ है? अदालत ने वो तो चौधरी साहब का एक मुलाजिम बैठा हुआ था वहाँ, हमजा का हल्फ लेने का 3 बार जो हुक्म दिया है, यानी 3 दिन में 3 पिटिशन हुई। 3 पिटिशन में से पहली पिटिशन में कहा गया कि यहाँ पर जो गवर्नर है वो सदर से पहले लेगा, इसके ऊपर सारी की सारी पूछेगा कि क्या करने है। अभी वो पूछ ही रहे थे तो अगले दिन जी ये फैसला जारी कर दिया गया। फिर कल दिन दोपहर 12 बजे दरख्वास्त दायर हुई, रात को फैसला हो गया। पूरी रात पीटीआई की दरख्वास्त नहीं ली गई, सुबह वक्त जाया करके बहाना बनाया गया, अब तो हल्फ हो गया। गवर्नर की मर्जी के बगैर बदमाशी करके गवर्नर है यकशबी, गवर्नर है यकशबी कहा जाता है। एक दिन का गवर्नर है वो बना है और उसको डिसमिस भी किया जा चुका है। 1 दिन का गवर्नर हो, 2 दिन का गवर्नर हो, हमारे दोस्त हैं वो पुराने। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो फैसला आया है वो आइन के आर्टिकल 48, 87, 133, 187, 190, 204, 248, 255 की सही खिलाफ वर्जी है। कानून हुआ है या नहीं? अब आप आज तुम्हारे फराकीन को दिखाकर इत्तेहादियों को नहीं तोड़ा गया? क्यों ये नहीं किया गया? ये हुकूमत तो एक वोट पे खड़ी है और एक वोट आपकी हुकूमत कितने वोटों में खड़ी थी? देखें जी, मेरी हुकूमत तो आपने देखा, आप या तो पॉलिसी बात करें, आपने पॉलिसी बात करें या पॉलिसी बात ना करें। कातिल के ऊपर एक खड़ी है अदालत, 2 खड़ी है अदालतों को मलाइन करने वालों के ऊपर जिनको जमानत गलत, बिल्कुल गलत जाने से काम दे रही है मुल्क की हुकूमत। चलिए आपकी बात भी हम सुन लेते हैं के लिए लाया गया। ठीक, तो आज गलत जाने से काम दे रही है। इनसे 1 महीने इफ्तिखार साहब आपकी बात भी सुन पाते हैं, इनको लाले पड़ जाएंगे। ठीक। और ये फैसला तो मुझे बताएं तब क्या होगा जब 63A की डेफिनेशन के लिहाज से इलेक्शन वो तो डी-सीट करने की है बस। में फैसला करने इन 26 एक मिनट ठहरिए, कामरान मुर्तजा साहब, ये 63D है क्या? डी-सीट करने का मसला है, ये क्या मसला है? सिर्फ 63A में चार ओकेजन्स हैं जहाँ पे जो है ना वो उसको इन्वोक किया जा सकता है। वो 4 ओकेजन्स के अलावा कहीं और इन्वोक नहीं किया जा सकता और वहाँ पे जो है अपना कौमी असम्बली में ये चारों जो है ना ओकेजन इन्वोक नहीं हो सकते, क्योंकि ना उन्होंने वोट दिया है अपना PM के खिलाफ, ना किसी PM के हक में, ना कोई बजट पे, ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। तो चारों जो है ना वो ओकेजन जो है ना नेशनल असम्बली में तो नहीं आते। उसमें डी-सीट करना बस्ता ज्यादा मैक्सिमम क्या है सजा? मैक्सिमम तो उसमें वो नहीं रहेगा ना, मेंबर नहीं रहेगा और क्या होगा? हाँ, डी-सीट होगा। उसने अपनी मर्जी से वोट देना है। अच्छा, एक ये जो कहते हैं ना कि पार्टी का वोट है, पार्टी का वोट है, ये भी इनकी जो है ना वो गलत वो तोजी है। पार्टी का वोट वहां पे होता है जहां पे जो है ना वो ये अपना ये लिस्ट सिस्टम होता है, वहां पे पार्टी का वोट होता है। यहाँ पे लिस्ट सिस्टम नहीं है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। इमरान खान साहब के मुकाबले में लड़े थे अकरम दुरानी साहब। अकरम दुरानी साहब हार गए थे। दुरुस्त आ रहे गलत आ रहे, इस वक्त इस पे वो नहीं करते। इमरान खान साहब ने वो सीट छोड़ दी और अगली दफा उनका बेटा जो ना जाहिद अकरम दुरानी जो अब डिप्टी स्पीकर हैं वो जीत गए, यानी चंद दिन के बाद। तो ये फिर पार्टी का अगर वोट था तो पार्टी का वोट वहां पे क्यों नहीं गया इमरान खान साहब को? फिर बाप की बजाय वो उसका बेटा क्यों जीत गया अकरम दुरानी साहब का? तो ये पार्टी का वोट नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो होती हैं। फर्ज करिए मैं वकील आदमी हूँ, मुझे कोई कहता है कि जब आप इलेक्शन में जाएं और वो लोग कहें जी ये पार्टी का वोट आप जीत जाएंगे, तो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मैं उस तरह से पब्लिक आदमी ऐसा नहीं हूँ। मेरी जगह पे कोई और साहब होंगे, वो आसानी से जीत जाएंगे जो पब्लिक के लोग होंगे। तो ये सिर्फ पार्टी का वोट नहीं होता। लिस्ट सिस्टम जहाँ पे होता है वहाँ पे पार्टी का वोट होता है, यहाँ पे पार्टी का वोट नहीं होता। ये कदगन जो है ना वो 63A वाली ये सिर्फ दुनिया के 6 ममालिक में है, बाकी इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है।
تو باقی جگہ پہ جو ہے نا وہ سارا جو ہے نا ان کو آزاد ہیں، وہ اپنے طور پہ جو ہے نا اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دیتے ہیں، مگر سٹل ان کا کوئی گریوینس ہے تو وہ کام ہو جانے کے بعد ایک طریقہ کار ہے الیکشن کمیشن کے پاس، انہوں نے ریفرنس فائل کر دیا، اس کے بعد اپنا کیس کنٹیسٹ کر کے دیکھیے میرا اور ان کا ایک ڈسپیوٹ ہے، میرا اور ان کا ڈسپیوٹ تو یہ نہیں ہوگا کہ میں اپنے طور پہ جو ہے دستور کی توجیہ کروں گا اور یہ اپنے طور پہ انٹرپریٹ کریں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی یہ اختیار جو ہے یہ عدالتوں کے پاس ہے، عدالت نے ایک فیصلہ دے دیا، آپ اس کو ماننا ہے، اگر نہیں مانیں گے تو پھر وہ سسٹم سے آپ باہر نکل جائیں گے۔ اس وقت یہ سسٹم سے باہر نکلنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، نہ صرف سسٹم سے باہر نکلنے کی بلکہ وہ ان حدودات میں بھی جا رہی ہے، جیسے اب یہ کل مسجد نبوی والا واقعہ ہو گیا، یہ کوئی طریقہ کار تو نہیں ہے۔ اور اس کے ریٹیلیشن میں پھر کیا ہوا، وہ جا کے ان کے گارڈز آ گئے اور انہوں نے جا کے سوری صاحب کو جو ہے نا وہ آ کے ان کے ساتھ جو ہے نا کوئی اچھی بری حرکت کی۔ تو یہ اس معاشرے میں جو کہ پہلے بٹا ہوا ہے، پہلے سے تقسیم شدہ ہے، اس کا اور بیڑا غرق آپ کرنے جا رہے ہیں۔ کل خدا نخواستہ کوئی اس طرح سے لوگ مریں گے، جس طرح سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں یا جس طرح سے لوگوں کو جو ہے نا ابھارا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے، اس طرح نہ کریے، ایکسیپٹ کریے۔ پیشنس جو ہے نا یہ اسی ڈیموکریسی کا ایک ون آف دی اس کا انگریڈینٹ ہے۔ اس انگریڈینٹ کو اگر آپ اپنے اس سے نکال دیں گے تو پھر یہ ڈیموکریسی نہیں رہے گی۔ آپ ہار گئے کوئی بات نہیں ہے، کل یہ بھی شہباز شریف بھی کل جا سکتے ہیں یا حمزہ صاحب بھی کل جا سکتے ہیں، کل یہ ایک ووٹ پہ کھڑی ہے، ایک ووٹ نہیں رہے گا تو چلے جائیں گے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اس کو کہیں گے کہ جی تھینک یو، اب میرے ساتھ جو ہے نا میجورٹی نہیں رہی، میں جا رہا ہوں، میں نے اپنے طور پہ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ، جو مجھ سے ہو سکا میں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے نا میرے ساتھ چونکہ میجورٹی نہیں ہے اور اب دستور کا تقاضا یہی ہے کہ میں چھوڑ کے چلے جاؤں تو بس ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے جی، ہم اس بات کو ابھی اور جاری رکھیں گے اور گفتگو کریں گے۔ دیکھیے یہ آئینی مسئلہ ہے، دستوری مسئلہ ہے، قانونی مسئلہ ہے، انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے، یا کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ اس ملک کے نظام کو چلنا چاہیے، چلتے رہنا چاہیے اور اس طریقے سے چلنا چاہیے، چلتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ جو بات خاص طور پر جس کا ہم حوالہ دے کے ساری گفتگو کر رہے ہیں پنجاب کی بات، میں آج نے دانستہ میں نے روضہ رسول والی بات کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کا میں ذکر اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے۔ کل ہم نے اس پہ گفتگو کی تھی اور مجھے اندازہ ہے کتنی ہیٹڈ ڈبیٹ اس پہ ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، اور عشق رسول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کی جائے، لیکن غالباً عشق رسول کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول کی محبت کے نام پر جہاں کوئی جذبات کو ذرا مشتعل بھی نہ کیا جائے، اس لیے میں اس پہ رک رہا ہوں۔ حمزہ کے مسئلے پر صرف ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہم آئینی اور قانونی طور پر پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں یا پیچھے کوئی انٹیریئر موٹیو تو نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے پنجاب کا یہ سارا جو معاملہ تھا 1 مہینہ سے ڈیلے ہوتا رہا؟ کیا کوئی قوتیں ہیں جو کوئی اس بات کو اوپر نیچے کرنا چاہتی ہیں یا کر رہی ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرویز الہی کو کیا کسی کا میسج ملا تھا، غلط فہمی تو نہیں ہوئی تھی ان کو؟ یہ ساری باتیں جو ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی تو بڑے بڑے عجیب سوال پیدا ہوتے ہیں۔ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، ہم اسی مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں اور جاننا چاہ رہے ہیں کہ صورتحال کیا ہے۔ فخار صاحب، اب آپ مجھے ساری گفتگو سنی، آپ نے عالیہ صاحبہ کی گفتگو سنی، کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو سنی، کیا ہم آئینی طور پر چلا سکتے ہیں اس ملک کو؟ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ خدشات لوگوں کو بہت زیادہ ہیں، مجھے بھی ہیں، آپ کو بھی ہوں گے۔ ہم کس رخ پہ اختیار کر رہے ہیں؟ آئین کی ایک تشریح عالیہ صاحبہ کر رہی ہیں، ایک آپ کر رہے ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب کی تشریح بھی تقریباً وہی ہے جو آپ کی تشریح ہے۔ ایسے میں کیا کریں ہم؟ میں آئین کی وہ تشریح کر رہا ہوں جو آئین میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، ابھی عالیہ کہہ رہی تھی کہ یہ موجودہ حکومت ایک ووٹ پہ قائم ہے، تو عالیہ محترمہ سے یہ پوچھا جائے کہ ان کی حکومت میں سے اگر وہ کار نکال دی جائے ایم کیو ایم اور باپ اور دوسرے لوگ، صرف 2 ووٹ ہی ہے نا جو ان کو نہیں چھوڑ کے آئے کاف لیگ کے، تو کتنے ووٹوں پہ ان کی حکومت چل رہی تھی؟ 1۔ اور پھر مجھے بتائیں کہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس، اگر اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے تو کیا پھر بہتر نہیں ہے کہ آئین کے اس آرٹیکل کو نکال کے باہر پھینک دیا جائے اور جو ایک دفعہ منتخب ہو جائے پھر وہ ساری عمر منتخب ہی رہے؟ پھر تو اس کو نکالا نہیں جا سکتا نا آئین کے ذریعے، فوج کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، رینجرز کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ فوج اور رینجرز کے ذریعے نکالنا آئینی نہیں ہے۔ آئین میں طریقہ کار کا تعین ہے کہ جس آدمی کے پاس 172 ووٹ سے زیادہ ہوں گے
وہ رن کرے گا, وہ حکومت کو چلائے گا. اور جب اس کے خلاف کسی وقت یہ سوال اٹھایا جائے کہ کیا وہ میجورٹی کو انجوائے کرتا ہے, تو اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ میجورٹی کو انجوائے کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ایک آئینی طریقہ ہے. اب یہ آئینی طریقہ پسند نہیں آیا پی ٹی آئی کو, اب اس میں تو مجبوری ہے, میں تو کچھ مدد نہیں کر سکتا اس معاملے میں. باقی پنجاب کے معاملے میں میں نے آپ کو تفصیلاً ساری بات بتا دی, کیسے اپنا استعفیٰ لیا عمران خان صاحب نے بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں, کیسے استعفیٰ ان کو بھیجا گیا, کیسے وہ استعفیٰ منظور ہوا, پھر کیسے اس استعفے کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے لاہور تشریف لائے. گورنر صاحب بھی موجود تھے, چیف منسٹر بھی موجود تھے, اور پھر کیا طریقہ کار ہوا. پھر جو 1 اپریل کو نوٹیفکیشن ہوا جس میں بزدار صاحب کے بارے میں نوٹیفکیشن جاری ہے, وہ نوٹیفکیشن اس سے تو نہیں کیا اپنا حمزہ شہباز نے تو نہیں وہ نوٹیفکیشن کیا نا, وہ ایک نوٹیفکیشن ہوا. اس نوٹیفکیشن کے بعد ایک الیکشن ہوا. الیکشن پہ ان کو اعتراض ہے کہ پولیس اندر داخل کیوں ہوئی. اس پولیس کے اندر داخل ہونے کے لیے بھی اگر یہ پڑھ لیں وہ فیصلہ جو عدالت کا ہے وہ پڑھ لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی پولیس اندر کیوں داخل ہوئی. ایک اور یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ان کی کوئی سن نہیں رہا, ان کی سننے کی وجہ سے آج جو پٹیشن پڑی ہے جو عید کے بعد فکس ہوگی, اسی کی بنا پر آج کیبنٹ کا اناؤنس نہیں اس نے کیا, کیونکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس پٹیشن میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. بیکاز حلف تو لینا ہے گورنر نے, اگر گورنر حلف لینے سے پھر انکاری کر دیتا ہے تو پھر ایک آئینی بحران بھی پیدا ہوگا. دیکھیں یہ سارا کانسٹیٹیوشنل مسئلہ ہے. اور باقی یہ جو خاتون کہہ رہی ہے نا 63, پہلے 18ویں ترمیم سے پہلے 63 میں جی آواز آ رہی ہے آپ کی. 18ویں ترمیم سے پہلے اپنا ہمارے ساتھ ہے اپنا سینیٹر صاحب. جی بالکل سینیٹر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں, جی میں تصدیق کروں گا اس بات کی کہ اس سے پہلے جو نا وہ اس سے سخت تھا. وہ 18ویں ترمیم سے پہلے یہ نہیں تھی سزا. اب جب ایک چیز کی سزا کا تعین کر دیا گیا آئین میں تو اس سے زیادہ سزا تو کوئی نہیں دے سکتا. وہ سزا دینے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو ہے. اب یہ انتظار کر رہے ہیں اس ججمنٹ کا, کریں, ان کا حق ہے, لیکن خدا کے لیے ان کے 2 وزیروں نے کہا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی ہوگی. خانہ جنگی کا لفظ استعمال کیا ان کے 2 وزراء نے کہ اگر الیکشن ہماری مرضی پہ نہ ڈیٹ بک رہے گی خانہ جنگی ہوگی. یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کیا بات کہہ رہے ہیں. خانہ جنگی پر اگر ایک جگہ پہ ان کو کامیابی ہوگی نا ایک محلے میں, تو دوسرے محلے میں دوسروں کو کامیابی ہوگی. ٹھیک بات. اور غالباً انہوں نے پی این اے کی تحریک دیکھی نہیں, سنی ہوگی, دیکھی نہیں ہوگی. ٹھیک بات. تو خدا کا واسطہ اس ملک پر رحم کریں. ہم نے تو بھگتی ہے, دیکھی ہے, ساری اچھی طرح جانتے ہیں. عالیہ صاحب اب ساری بات افتخار صاحب نے کہہ دی, میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کی بات بھی پوری خاموشی سے سنیں. اب آپ کیا کہیں گی اس معاملے پہ کہ آئین کیا صرف اتنا سجاد صاحب میں تو اتنا کہوں گی 63A کی تشریح تھوڑی سی میں سنا دیتی ہوں. 3 حالتوں کے اندر جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں آپ نے نئے پی ایم یا سی ایم کے سلیکشن کے اندر پارٹی کے ڈیسیجن کے اگینسٹ ووٹ دیں. نیشنل اسمبلی کی تو ہم نے آلریڈی الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیے, 1 مہینے کے اندر انہوں نے وہاں فیصلہ کرنے. اس میں تو کسی ایک نے بھی نہیں دیا, صرف 1 سیکنڈ, لیکن ادھر تو دیا ہے نا 26. نہیں نیشنل اسمبلی میں جو آپ کہہ رہی ہیں وہاں تو کسی ایک نا دیا نہیں ہے, لیکن انہوں نے آن ایئر آ کر تو کہا ہے نا, ان کے ویڈیو کلپس تو موجود ہیں کہ وہ پارٹی سے انحراف کریں, پارٹی کے ڈیسیجن کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں, وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے. وہ ساری چیزیں ویسے تو ہمیں الیکشن کمیشن نے جو یوسف رضا گیلانی کیس کے اندر فیصلہ دیا, میں اس ڈیٹیل میں نہیں, میں پہلے اسی ٹاپک پہ اسٹک رہنا چاہتی ہوں. ہم انتظار کر رہے تھے, یہ جو 26 منحرف اراکین ہیں جنہوں نے حمزہ شہباز کو جا کر ووٹ ڈالا ہے, ان کے اوپر یہاں پر الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے. پٹیشن کے یہ جو ہم نے فائل کی تھی 1 مہینے کے اندر انہوں نے اس پر فیصلہ کرنا ہے, نہیں تو 29 تاریخ سے پہلے ہم بھی ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے باہر جا کر بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ توہین عدالت یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, یہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے کمشنر پر لگائیں یا نہ لگائیں. اب آ جائیں یہ جو انارکی کی بات کریں, مجھے ایک بات بتا دیں, انارکی کیسے نہیں ہوگی
صرف 2 افراد ایسے آ رہے ہیں جو مقدمات میں نامزد ہیں، ضمانت پر ہیں، فرد جرم زیر التوا ہے، باپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے سپریم کورٹ جب سے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے ہائی کورٹ ٹائم ٹیبل ایشو کرے، جس طرح سے اس ملک کے خدا داد پہ شریفوں کا قبضہ کرایا گیا ہے، چن چن کے ہر عہدے کے اوپر ایک شریف بدماش لگایا جا رہا ہے، قبضہ کرایا گیا، آپ نے الفاظ استعمال کیے دفتر نہ لگا دیں۔ اور میں تو صرف اتنا کہوں گی ان کا اقبال بلند ہو، 21ویں صدی میں نا انہوں نے میں اس پہ آمین تو نہیں کہوں گا تازہ کر دی ہے، اور یہ جو شریف روحانہ خاندان ہے نا وہ اس ملک کے اوپر مسلط کر دی ہے، چاچا وزیر اعظم، چاچا کا بیٹا وزیر اعلیٰ، یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ، یعنی مطلب کون سی یہاں پر بات ہے؟ پھر یہاں پر بات ہو رہی ہے سعودی پروٹوکول کے اندر 2 ایبسکونڈر، ایک جو کلیم کرتے ہیں میں تو پاکستانی ہوں نہیں، جب عدالتوں کے لیے بلایا جاتے ہیں وہاں پر وہ بات سینسٹیو ہو جائے گی، میں جانا نہیں چاہتا۔ سعودی عرب نے کچھ گرفتاریاں بھی کر لی ہیں اور شاید اور گرفتاریاں بھی ہوں، وہ بات بہت فرق ہے نا۔ ایک ہمارا وزیر اعظم وہاں نبی کے مہمان تھے، نبی کے مہمان تھے اور ساتھ وہاں شاہی خاندان کے مہمان بھی تھے وہ لوگ۔ جی کامرہ مرتضیٰ صاحب، اس پوری صورتحال پر اب آپ کیا کہیں گے؟ فائنل کنکلوژن۔ میری بہن نے کہا کہ جی وہ ان کے اوپر کیسز ہیں شریفوں پہ، تو غیر شریفوں پہ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر کیسز نہیں تھے، وہ پارلیمنٹ پہ حملے کا کیس، پی ٹی وی پہ حملے کا کیس، جس میں جو ہے نا وہ اس پیریڈ میں جو ہے نا وہ پراسیکیوٹر سے جو ہے کنسیڈ کروا کے اپنے آپ کو ایکوٹ کروایا گیا ایکویٹل کی درخواست پہ، جس میں جو ہے نا وہ استثناء چھوڑ کے، امیونٹی چھوڑ کے جو ہے نا وہ صدر صاحب جا کے بابر اعوان صاحب کے ساتھ عدالت میں پیش ہو گئے، تو وہ غیر شریف بھی جو ہے نا وہ بھی مقدموں میں نامزد تھے میرا خیال ہے، اور اس سے زیادہ سنجیدہ مقدمات میں نامزد تھے۔ تو پھر اگر یہ کرائیٹیریا یہی ہے کہ جس کے اوپر کیس ہو وہ جو ہے وہ کوئی عہدہ نہیں لے سکتا، تو یہ تو ہم 3.5 سال سے پہلے بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کے اوپر کیس تھے دہشت گردی کے، اور اس کے باوجود جو ہے نا وہ وزیر اعظم بھی تھا ایک شخص، اور ابھی تک ایک شخص جو ہے نا وہ صدر بھی ہے، تو پھر ایک ہی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے نا جی۔ ٹھیک بات تو اور سٹینڈرڈ تو بالکل وہی ہونا چاہیے جو سٹینڈرڈ آج ہے، آج آپ نے سیٹ کر دیا سٹینڈرڈ، ایک شخص جو ہے وہ چلا گیا، دوسرے کو کہیں کہ ریزائن کر دیں فوری طور پہ، مطالبہ تو کریں نا میرے ساتھ مل کے، میری آواز میں آواز تو ملائے نا، کہ چونکہ اس پہ بھی کیس تھا، دہشت گردی کا کیس تھا، دور اقتدار میں جو ہے وہ بابر اعوان صاحب ان کو لے کے گئے، امیونٹی کے باوجود لے کے گئے کہ ان کو وہ سمیل کر لیا تھا کہ اب جو ہے نا وہ چل چلاؤ کے دن ہے تو جان چھڑوا لیں اپنے دور اقتدار میں، تو پھر اس کے حوالے سے پھر جو ہے نا ان کا میری بہن کا کیا خیال؟ جی ٹھیک بات ہے آپ کے کامرہ صاحب، بات ابھی بہت لمبی چل سکتی ہے، بہت آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن سیاسی مقدمات میں اور کرپشن کے مقدمات میں چھوڑ دیجئے گا کچھ یہاں ملک لوٹا گیا ہے، 400 کروڑ کا ملک میں عالیہ صاحبہ آپ کی بات آ گئی ہے، عالیہ صاحبہ آپ کی بات آ گئی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اس کے ساتھ ہی بحث کو کنکلوڈ کرتا ہوں، اور گفتگو اب انشاءاللہ آئندہ کسی محفل میں آپ کی دوبارہ بات بھی سنی جائے گی، میں تفصیل کے ساتھ آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اور یہ بھی چاہوں گا کہ آپ سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہو، تاکہ جو دوسرا موقف ہے وہ واضح ہو کے آ جائے۔ یہ صرف مقدمات کی بات ہے، دہشت گردی جو ہے ملک لوٹنے سے چھوٹا مقدمہ نہیں ہوتا، بڑا ہی مقدمہ ہوتا ہے۔ اگر دہشت گردی کے مقدمات کسی کے خلاف تھے تو مقدمات تو تھے، اور پھر یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ مقدمات حکومت نے ایک انتقامی سیاست کے تحت قائم کیے ہوئے تھے، تو ان باتوں پہ نہ جائیے گا۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں حمزہ شہباز نے حلف اٹھا لیا ہے، اور اب ہم بات کو آگے بڑھائیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ ملک صحیح طور پر آگے بڑھے تو ہمیں آئینی، دستوری اور قانونی طریقوں سے آگے جانا پڑے گا، اور کوئی اختلافات ہیں تو بیٹھ کے حل کرنا پڑیں گے، خانہ جنگی سے حل نہیں ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔